अफगानिस्तान की जंग बरपा रही है जो अमेरिका के साथ। अमेरिका का जो वो कदम था, क्या वो फैसला दुरुस्त था? जंग का नतीजा बता रहा है कि वो इंतहाई गैर दानिशमंदाना, अहम करना, बेवकूफ़ाना और जल्दबाज फैसला था। जहाँ तक आपने बुश की बात की कि उसने ये कहा था तो उन्होंने ना शुरू में 100 डेल्टा फोर्स के कमांडोज भेजे। डेल्टा फोर्स कमांडोज के बारे में उनका दावा ये था कि एक डेल्टा फोर्स का कमांडो 1000 पेशावर जंगजुओं पर भारी होता है। उन्होंने कहा 100 डेल्टा फोर्स के कमांडो भेजे हैं तो ये 1 लाख की जो आर्मी होगी अगर अफगानिस्तान की, उसे ये नीज तो नाबूद कर देंगे। ये 100 डेल्टा फोर्स कमांडो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे हैं। तो डेल्टा फोर्स कमांडो के साथ ये हुआ कि जब हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो आए 91 या 93 जमीन पर उतरने से पहले ही मार दिए गए। इन्हें अफगानों के निशाने का पता नहीं था। 1 या 2 जो बचकर भागे उन्होंने जाकर कहा कि ऐसी जंग तो हमें लड़ना बताई नहीं गई। उन्होंने वीडियो गेम्स के ऊपर जंग लड़ना सीखी थी, उन्होंने स्क्रीन के ऊपर जंग लड़ना सीखी थी। जिन लोगों ने संगलाख पहाड़ों में जंग लड़ी थी, जिन्होंने रूस जैसे अफरीद का मुकाबला किया था, वो इन्हें क्या समझते थे? वो सीना तान के आते थे, मुकाबला करते थे। जबकि अमेरिकी इंतहाई बुज़दिल थे, ये बंकर में बैठ के बुलेट प्रूफ लिबास पहन के आर्म्ड गाड़ियों में बैठ के हमला करने आते थे। इनमें दू बदू हमला करने की ताकत या सलाहियत नहीं थी। इस्लामी जंगों के बाद ये पहला मौका है कि किसी भी मुल्क को तलवार के जोर पर असर किया गया हो। मुसलमानों ने वो पुरानी यादें ताज़ा कर दी। इसका फायदा क्या हुआ? कश्मीर में, फलस्तीन में और जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हत्ता कि जो मुसलमान नहीं भी हैं, जिनमें दबाया जा रहा है, उन तमाम हुर्रियत पसंद तहरीकों में एक नई आज़ादी की रूह फूंक दी गई। और ये सब इसी वजह से हुआ। उसका अल्टीमेट नुकसान किसे होगा? अमेरिका को होगा। इस वक्त भारत में दर्जन से ज्यादा अलहदगी पसंद तरीके चल रही हैं। उन सबको हवा किस चीज से मिली कामयाबी की? अफगानिस्तान की फतह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डे टू टॉक। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है अफगानिस्तान का माजी, हाल और तारीख का दोहराना। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से माजी में अफगानिस्तान के साथ जंगें लड़ी गई, क्या सूरत हाल रही, उसके बाद उन्होंने किस तरीके से ओवरकम किया, फिर दोबारा से उनके साथ वही सलूक बर्पा किया गया और फिर दोबारा से ओवरकम किया उन्होंने। ये तारीख उन्होंने मुसलसल दोहराई। कैसा रहा उनका माजी और क्या होगा उनका मुस्तकबिल, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, अफगानिस्तान से के मुतालिक बात करेंगे हम। जो अफगानिस्तान की जंग बरपा रही है जो अमेरिका के साथ, काफ़ी तकरीबन 2 डेकेड्स वो जंग रही है, तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का जो वो कदम था, क्या वो फैसला दुरुस्त था? उस वक्त बुश ने कहा था कि ये हमारे लिए चंद दिनों की बात है, हम लोग जाएंगे अफगानिस्तान को फतह करेंगे और आ जाएंगे, और वही जंग फिर 20 साल चली। तो आप समझते हैं कि यह वो दानिशमंदाना फैसला था उनका? देखिए, जंग का नतीजा बता रहा है कि वो इंतहाई गैर दानिशमंदाना, अहम करना, बेवकूफ़ाना और जल्दबाज फैसला था। जहाँ तक आपने बुश की बात की कि उसने ये कहा था, तो उनका मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने ना शुरू में 100 डेल्टा फोर्स के कमांडोज भेजे। तो डेल्टा फोर्स कमांडोज के बारे में उनका दावा ये था कि एक डेल्टा फोर्स का कमांडो 1000 पेशावर जंगजुओं पर भारी होता है। तो उन्होंने कहा 100 डेल्टा फोर्स के कमांडो भेजे हैं तो ये 1 लाख की जो आर्मी होगी अगर अफगानिस्तान की, तो उसे ये नीज तो नाबूद कर देंगे। तो ये 100 डेल्टा फोर्स कमांडो बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े अच्छे हैं। तो उन डेल्टा फोर्स कमांडोज के साथ ये हुआ कि जब हेलीकॉप्टर्स के जरिए वो आए, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, या 91 या 93 जमीन पर उतरने से पहले ही मार दिए गए। इन्हें अफगानों के निशाने का पता नहीं था। जब हेलीकॉप्टर उतर रहे थे ना, तो रास्ते में मारे जाते थे। तो 1 या 2 जो बचकर भागे उन्होंने जाकर कहा कि ऐसी जंग तो हमें लड़ना बताई नहीं गई। उन्होंने वीडियो गेम्स के ऊपर जंग लड़ना सीखी थी, उन्होंने स्क्रीन के ऊपर जंग लड़ना सीखी थी। जिन लोगों ने संगलाख पहाड़ों में जंग लड़ी थी, जिन्होंने रूस जैसे अफरीद का मुकाबला किया था, वो इन्हें क्या समझते थे? फिर मुझे खुद मेरी कुछ अफगान मुजाहिद कमांडर्स के साथ गुफ्तगू हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने 2 बड़े बड़े दुश्मनों को, दोनों को आपने फेस किया, आपने रूस को भी फेस किया है, आपने अमेरिका को भी फेस किया, आप इन दोनों को कैसा पाते हैं? उसने कहा कि रूसी दिलेर थे, वो सीना तान के आते थे, मुकाबला करते थे। जबकि अमेरिकी इंतहाई बुज़दिल थे, ये बंकर में बैठ के बुलेट प्रूफ लिबास पहन के या वो आर्म्ड गाड़ियों में बैठ के हमला करने आते थे। इनमें दू बदू हमला करने की ताकत या सलाहियत नहीं थी। ये तो खैर इनकी फ़ौज की बारे में होगी। बात ये थी कि ये फैसला कैसा था। देखिए, इस फैसले के नतीजे में अफगानिस्तान पहले से ताकतो ताराज था उसका, और वो क्या नुकसान कर सकते थे। हाँ, इनकी अपनी इकॉनमी को कितना बड़ा झटका लगा। ये पहली दफ़ा हुआ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को बाकायदा अमेरिकन कार इंडस्ट्री के लिए बेल आउट पैकेज देना पड़ा। वो इंडस्ट्री तबाह हो रही थी, इंश्योरेंस कंपनियां तबाह हो रही थी, इन्हें उन्हें बेल आउट पैकेज देना पड़े। अमेरिकन इकॉनमी इस हद तक डैमेज हुई उसके बाद कि अमेरिका में महंगाई अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमेरिकी इलेक्शंस में ऐसे अपसेट्स देखने को आए जो सिर्फ इस जंग का नतीजा थे। पूरी दुनिया में अमेरिका का गरूर, इसकी रऊनत, इसका तकब्बुर खाक में मिल गया। इससे बड़ी उसके लिए शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है कि इसके अपने इत्तेहादियों ने इसे नाकाबिल एतबार, जब ये रातों रात भागा वहाँ से, तो इसके अपने इत्तेहादियों ने इसे नाकाबिल एतबार साथी करार दे दिया। इसकी सुपर पावर की जो रऊनत यूँ खाक में मिली है, बरतानिया का डिफेंस मिनिस्टर कहता है कि यू आर नो मोर अ सुपर पावर नाउ। इसका गुरूर जो है
اس کے غرور کا بت ویتنام کے بعد اگر بہترین طریقے سے کہیں پاش ہوا تو وہ افغانستان میں تھا. اور افغانستان کی شکست غالباً امریکی آنے والی کئی نسلیں کئی 100 ایئرز تک یہ نہیں بھلا سکیں گی, کیونکہ اس کے نتیجے میں امریکن اکانومی بھی گئی, امریکن اقتدار بھی گیا, اس کی رونق بھی گئی, اس کی سپر پاور کی سیٹ بھی گئی. اور اگر اس کا انخلا بھی دیکھیں تو وہ انخلا بھی کوئی باعزت انخلا نہیں تھا. ایک ہوتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ سیف پیسج مل جائے, آپ فیس سیونگ کے لیے بات کر رہے ہیں, کبھی پاکستان کو آگے کر رہے ہیں, کبھی قطر کو آگے کر رہے ہیں, کبھی دوحہ کانفرنس بلائی جا رہی ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے یہ انخلا باعزت ہو جائے, مگر دیکھیں کہ انخلا کرتے وقت طالبان نے جو پہلی شرط رکھی وہ یہی تھی کہ آپ جو معاہدہ کرو گے وہ امارت اسلامیہ افغانستان کے ساتھ, ہمارے ساتھ نہیں کرو گے. انہیں تکلیف ہی یہ تھی کہ امارت اسلامیہ افغانستان کیوں ہے, تو انہوں نے اس حکومت کو انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ڈکلیئر کیا, انہیں ایک غنڈہ گرد اور دہشت گرد عنصر قرار دے کر ان کے خلاف پوری دنیا کو اکٹھا کر کے چڑھ دوڑے یہ. لیکن اس کے بعد تھوکا ہوا چاٹنا یوں پڑا کہ جب معاہدہ کرنا پڑا, جب معافی مانگنی پڑی, جس معاہدے کو یہ امن معاہدہ کہتے ہیں, بیسیکلی وہ سرنڈر پیکٹ ہے, وہ شکست کا معاہدہ تھا. وہ شکست کا معاہدہ انہیں افغان طالبان کے احکام کے مطابق جو انہوں نے شرائط پیش کی ان شرائط کے مطابق ماننا پڑا. یہ بھی ان کی شکست تھی. ان کی ٹیکنالوجی کا بت یوں پاش ہوا کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم سیٹلائٹ سے زمین پر رینگتی ہوئی چونٹی کی بائیں آنکھ میں بھی نشانہ لگا سکتے ہیں, بائیں آنکھ میں بھی نشانہ لگا سکتے ہیں. تو یہ بات میں نے روس کے خلاف جب جہاد ہو رہا تھا, ایک بہت بڑے جہادی کمانڈر تھے, ہیں زندہ ہیں, اللہ انہیں زندگی دے, قاری منصور صاحب, میں ان سے ایک دفعہ سٹنگ کر رہا تھا تو میں نے یہ والا امریکہ کا کال ان کے سامنے پیش کیا, تو وہ کہتے ہیں ہاں اس صورت میں اگر وہ چونٹی بھی انہی کی اپنی ہو تو وہ سوئچ آپس میں لگایا ہو ساتھ. اچھا, ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم زمین پر رینگتی چونٹی کی بائیں آنکھ میں بھی نشانہ لگا سکتے ہیں. دوسری طرف امیر طالبان ملا محمد عمر کا جب انتقال ہوتا ہے تو 2 سال سے زیادہ گزر جاتا ہے, 2.5 سال گزر جاتے ہیں, انہیں اس کی پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ہے کہاں پہ ہے. پھر خود انہوں نے یہ خبر بریک کی کہ ملا عمر اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے. یہ تو ان کا حال ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹیکنالوجی کا بت بھی پاش ہو گیا. افغانستان کے اوپر جو بارود گرایا گیا, کہا جاتا ہے کہ وہ بارود جاپان کے اوپر گرائے جانے والے ایٹم بموں سے زیادہ تھا. اپنی خطرناکی میں, اپنی دہشت ناکی میں, اپنی تخریب میں جو اس کے اثرات ہو سکتے تھے وہ اس سے بھی زیادہ تھے, مگر اس کے باوجود وہ اس قوم کو شکست نہیں دے سکے. اس سے بڑے ان کی شکست کیا ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ اکٹھے ہو کے اس کے اوپر حملہ ہوئے تھے, مگر بھاگتے ہوئے اپنے اتحادیوں کو بھی انہیں چھوڑنا پڑا. وہ کہتے ہیں نا بھاگتے چور کی لنگوٹی سے, یہ لنگوٹی بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. تو مجھے بتائیے کہ اگر اس پوری جنگ کو دیکھا جائے تو امریکہ نے حاصل اس سے کیا کیا. یہ جو ہمارے ہیں نا مادیت پرست لوگ, وہ کہتے ہیں افغانستان کو تباہ کر دیا, افغانستان کے اتنے بندے مارے گئے, فلانا ہو گیا. دیکھیں جنگ میں نقصان ڈیفینیٹلی دونوں طرف کا ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کیا دشمن اپنے ڈکلیئر ٹارگٹ کو پورا کر سکا. جواب ہے کہ نہیں. اور دشمن کی اس حرکت کی وجہ سے پوری دنیا میں کئی 100 سال کے بعد ایک ایسی سلطنت وجود میں آئی جو بزور شمشیر وجود میں آئی. یہ آپ پرانے زمانے میں قرون اولیٰ میں سنتے تھے کہ تلوار کے زور پہ فتح کر لیا, فلانا کر لیا, مگر اب آپ کئی 100 سال دیکھ لیں, صلیبی جنگوں کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی ملک کو تلوار کے زور پر اثر کیا گیا ہو. مسلمانوں نے پرانی یادیں تازہ کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ کشمیر میں, فلسطین میں اور جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, حتیٰ کہ جو مسلمان نہیں بھی ہیں جن میں دبایا جا رہا ہے, ان تمام حریت پسند تحریکوں میں ایک نئی آزادی کی روح پھونک دی گئی. اور یہ سب اسی وجہ سے ہوا. اس کا الٹیمیٹ نقصان کسے ہوگا؟ امریکہ کو ہوگا. اس وقت بھارت میں درجن سے زیادہ علیحدگی پسند طریقے چل رہی ہیں. ان سب کو ہوا کس چیز سے ملی کامیابی کی؟ افغانستان کی فتح سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یہ فیصلہ امریکہ کا لیے زہر قاتل ثابت ہوا. کسی بھی طرح سے یہ باعزت آبرومند فیصلہ نہیں تھا, اور نہ ہی امریکہ کی واپسی وہاں سے آبرومند یا باعزت تھی. لیکن اب امریکہ اسلامی ممالک کو اور OIC کو پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اپنی واپسی کو باعزت بنانا چاہ رہا ہے. اور آئی وش کہ پاکستانی حکمران, پوری دنیا کے مسلمان حکمران اس بات کو سمجھ سکیں کہ امریکہ ان کے ذریعے وہ مطالبات منوانا چاہ رہا ہے جو وہ جنگ کے ذریعے نہیں منوا سکا. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں 2 سوالات ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے. ایک تو یہ ہے کہ بہت سے دانشور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغان جنگ جو تھی وہ امریکہ کے لیے ناگزیر گزری. کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ناگزیر گزری؟ آپ کی کیا رائے ہے, میں وہ جاننا چاہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کروں گا کہ جب امریکہ کو پتا تھا کہ افغانستان نے جو حال کیا تھا رشیا کا, یا جو حال کیا تھا برطانیہ کا, وہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ اس جنگ میں کود پڑے, تو کیا ان کو اتنی بھی عقل نہیں تھی یا اتنا شعور نہیں تھا؟ ایک بات تو یہ کہ تاریخ کا ایک سبق ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. بس تاریخ اپنے آپ کو دہراتی اسی لیے ہے کہ لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. اور یہ صرف امریکہ کے ساتھ نہیں, آپ پاکستان میں اپنی سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل پارٹیز کا دور حکومت کو دیکھ لیں. جب ان کا دور حکومت ختم ہوتا ہے تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں کہ شکر ہے ہماری نجات ہو گئی. اس کے بعد نیا حکمران آتا ہے, 2-4 سال وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں, فیڈ اپ ہوتے ہیں, پھر پرانے والے کو دوبارہ لے آتے ہیں.
پھر وہ پرانے والا گاتے ہیں، پھر نئے والے کو دوبارہ لے آتے ہیں. یعنی تاریخ سے یہ لوگ بھی سبق نہیں سیکھتے اور پوری دنیا میں یہی معاملہ ہے. ہم تو چلے ہیں جاہے، ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ جو جہالت بہت زیادہ جو ہے برپا ہے ہمیں، مگر وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اگلے 100 سالوں کا سوچتے ہیں، کیا انہوں نے بھی نہیں سوچا؟ یہ جو آپ نے کہا کہ کیا یہ جنگ ناگزیر تھی، آپ نے چونکہ پروگرام سے پہلے بھی مجھ سے یہ والی بات کی تھی، اس ہم ڈسکشن جو کر رہے تھے میں نے چند چیزیں نکال لی تاکہ میں ایگزیکٹ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ الفاظ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا یہ جنگ ناگزیر تھی، یہ الفاظ 1843 میں جی آر گلیگ نے لکھے تھے کہ 1839 اور 1842 کے درمیان افغانستان سے برطانیہ کی جنگ اتنی مہنگی جنگ تھی، اتنی ایکسپینسو جنگ ثابت ہوئی برطانیہ کے لیے جس کا کوئی جواز نہیں تھا. اور اس کا کہنا یہ تھا کہ اس جنگ سے گریز کیا جا سکتا تھا، اگر اس جنگ سے گریز کر لیتے تو شاید برطانیہ اتنی جلدی زوال پذیر نہ ہوتا. مگر انہوں نے یہ بات نہیں مانی، انہوں نے اس کی بات کو نہیں مانا. اس کے بعد کیا ہوا، 30 سال کے بعد پھر افغانستان سے برطانوی افواج کی دوسری جنگ ہوئی، اور اس وقت جارج لارنس نے کہا کہ ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے، ایک نئی نسل پروان چڑھی ہے، ایسی نسل جو اپنے ماضی سے سبق سیکھنے کو تیار نہیں. وہی بات جو بھی آپ نے کہی، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھ رہے، ہمیں ایک ہنگامہ پرور ملک میں دھکیل رہے ہیں، اور اس ملک میں جانے کے بعد ہماری سلامتی کو جو خطرات درپیش ہوں گے یہ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. پھر وہ کہتا ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر عسکری نقصان سے بچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، مگر یاد رہے کہ اگر چھوٹی موٹی ہم کوئی کامیابی حاصل کر بھی لیں تو آگے جا کر ہمیں ایک بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور وہ انہیں ہوا. برطانوی فوج کو 1839 اور 1842 کے دوران جس مصیبت کا سامنا کرنا پڑا وہ ایک زبردست سبق ہے تاریخ کے لیے. مگر ہوا یہ کہ اکتوبر 1963 میں ہیرولڈ میکلمن نے وزارت عظمیٰ ایلیک ڈگلس ہوم کو سونپتے ہوئے یہی مشورہ دیا تھا کہ جب تک تم افغانستان پر لشکر کشی سے دور رہو گے تب تک تم محفوظ رہو گے. مگر افسوس یہ ہے کہ جان میجر نے یہ مشورہ ٹونی بلیئر کو نہیں دیا، اور انہوں نے یہ غلطی کی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بالکل ایسے ہی ہے کہ افغانستان کی تاریخ ایسی زبردست تاریخ ہے کہ اسے سپر پاورز کا یا سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. جب برطانیہ یہاں پر حکمران تھا تب بھی اس نے بے شمار علاقے فتح کیے. اس کی فتوحات کے بارے میں یہاں تک لکھا گیا کہ کہا جاتا تھا کہ سلطنت برطانیہ میں سورج غروب نہیں ہوتا. پھر انہوں نے افغانوں سے ٹکر لی، پھر انہوں نے برصغیر میں مسلمانوں سے ٹکر لی جن میں افغانی آگے ساتھ شامل ہوتے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اب سلطنت برطانیہ اتنی مختصر ہو چکی ہے کہ وہاں پر سورج نکلتا ہی نہیں ہے. پہلے وہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اب وہ اتنی محدود ہو گئی ہے کہ وہاں پر اکثر اوقات سورج نظر ہی نہیں آتا. یہ سارے کا سارا نتیجہ تاریخ سے سبق نہ سیکھنے کا تھا، اور امریکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ حامد کرزئی کے خاندان کی انگریزوں کے لیے کیا خدمات ہیں؟ اس کی ریزن یہ ہے پوچھنے کی کہ حامد کرزئی کو 12 سال تک چنا گیا، امریکہ نے بھی اور برطانیہ بھی ان کی خدمت کے لیے ہی. تو ان کے جو خاندان تھے انہوں نے کتنی خدمات کی انگریزوں کی، یہ میں جاننا چاہوں گا آپ سے. اگر آپ حامد کرزئی کے فیملی کو دیکھیں، خاندان کو دیکھیں، قبیلے کو دیکھیں، اس کا تعلق تھا پوپلزئی قبیلے سے. تو پوپلزئی قبیلہ جو تھا ان کا ایک بڑا تھا، اس کا نام تھا شجاع. تو وہ شجاع جو تھا اس نے پہلے بھی برطانیہ کی بہت زیادہ خدمات کی تھیں، غداری کی تھی، اور برطانیہ نے اسے پھر بطور سربراہ چنا تھا. میں کچھ ڈیٹیل بتا دیتا ہوں میں اس کی. ایسا ہے کہ 1839 میں برطانیہ نے جس کٹھ پتلی حکمران کو افغانستان کے اوپر مسلط کرنا چاہا اس کا نام تھا شاہ شجاع الملک، اور وہ بھی پوپلزئی تھا. اس قبیلے سے اس کا تعلق تھا جس قبیلے سے حامد کرزئی کا تعلق تھا. اور ان کا سب سے بڑا حریف، پوپلزئی قبیلے کا حریف جو انہیں مزاحمت کرتا تھا ان کے خلاف، وہ تھا غلزئی قبیلہ جو افغانستان کی پیادہ فوج میں اکثریت میں تھے. اور مزے کی بات ہے کہ افغان طالبان کے موجودہ سربراہ ملا عمر کا تعلق بھی غلزئی قبیلے سے تھا. اچھا، وہی قبیلہ جو پوپلزئی قبیلہ اور یہ غلزئی قبیلہ آپس میں اس وقت جو مد مقابل تھے، آج بھی یہی دو قبیلے آپس میں مد مقابل تھے. پھر یہ ہوا کہ 1841 میں برطانوی فوج کو خون میں نہلا دیا گیا. وہ جو مزاحمتی قوت تھی اس کے سربراہ کا نام محمد شاہ خان تھا، اس کا تعلق بھی غلزئی قبیلے سے تھا. غلزئی قبیلہ وہ ملا عمر والا قبیلہ غلزئی قبیلے سے تھا. اب طالبان کو بھی اس بات کا پتا تھا. طالبان خود اس مماثلت کا کئی مرتبہ ذکر کیا کرتے تھے، اور اقتدار میں آنے کے بعد طالبان کے جو سپوکس پرسن تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ سبھی جانتے ہیں کہ کرزئی کو کابل میں لایا گیا اور کس طرح اسے وہ حکومت سونپی گئی جو اس کا جد امجد شاہ شجاع بھی نہیں سنبھال سکا تھا. انہوں نے بتایا کہ شاہ شجاع کو بھی ایسے ہی یہاں پہ پلانٹ کیا گیا تھا، بالکل ویسے ہی کرزئی کو کیا گیا. نہ شاہ شجاع اپنے مقاصد حاصل کر سکا اور نہ ہی کرزئی کر سکے گا. ہو سکتا ہے کہ مغرب نے یہ تاریخ بھلا دی ہو، غیر ملکیوں نے یہ تاریخ بھلا دی ہو، مگر افغانیوں نے اپنی تاریخ نہیں بھلائی. انہوں نے اس کا بار بار ذکر کیا. اور آج بھی شاہ شجاع افغانستان میں غداری کی علامت ہے. جس طرح آپ کسی کو غدار کہنا چاہتے ہیں، میر جعفر کی نسل نہ ہو تو آپ کہتے ہیں میر جعفر نہ ہو، میر صادق نہ ہو تو آپ
تانا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح افغانستان میں آج بھی شاہ شجاع حکمران ہونے کے باوجود اس دور کا حکمران تھا, وہ آج بھی غداری کی, ذلت کی اور شیم کی علامت ہے. اور 2001 میں طالبان نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ ایک اکٹھ کیا, ایک بیٹھک کی, اور اس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ شاہ شجاع کی حیثیت سے زندہ رہنا پسند کریں گے یا پھر دوست محمد خان کے طور پہ. اور ملا عمر نے وہاں اپنے آپ کو دوست محمد خان کے طور پر پیش کیا. اور پھر بہت جلد افغانوں کی اکثریت سمجھ گئی کہ ملا عمر نے انہیں 1842 میں برطانوی فوج کی شکست کی طرف اشارہ کیا تھا, اور آج وہ اپنے آپ کو سمبل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے جو مزاحمتی سمبل ہے. اور اس کے بعد افغان طالبان نے اور افغان طالبان کے امیر ملا محمد عمر نے اس تاریخ کو دوبارہ سے دہرا دیا کہ پپلزئی کون ہے اور دوسرے قوم ہے, اور یہ نتیجہ دنیا کے سامنے. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. یہ جو آپ نے آج جو ساری سٹوری سنائی, سے میں بھی لا علم تھا, بہت سے میں نے خود سے ڈاکومنٹ میں لکھ لیا تاکہ بتاتے ہوئے کہ غلطی نہ ہو کہ میں ایگزیکٹ انفارمیشن دے سکوں. بہت سے ہمارے ویورز بھی اس سے لا علم ہوں گے جو اب انہیں ہسٹری پتہ لگ گئی ہوگی کہ خدمات بھی پپلزئی کی اور غزئی قبیلوں کا جو آپس میں چل رہی تھی وہ کیا تھی, وہ بھی پتہ لگ گئی آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, امریکہ جو ہے وہ اپنی جنگی لاگت افغانستان سے پوری نہیں کر سکا, کیا یہی وجہ تھی کہ اب انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا؟ انہیں لگا کہ بھائی یہ تو کبھی پوری زندگی میں لگے رہے, پوری نہیں ہو سکے, کہ کیا انہیں اس لیے یہاں سے بھاگنا پڑا؟ دیکھیں جنگی لاگت کچھ لوگ کہتے ہیں پوری نہیں ہو سکی, دوسری طرف کچھ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ بے شمار ایسی معدنیات تھیں, بے شمار ایسے وسائل تھے جو امریکہ وہاں سے لوٹ کر لے گیا. اگر پہلی جنگ بھی آپ دیکھیں جو روس کے خلاف تھی, جب امریکہ نے مدد کی تھی بظاہر, اس وقت بھی پوسٹ کی کاشت کے ذریعے ہیروئن کی فیکٹریاں لگائی گئیں اور امریکن CIA کے انڈر ہی اس کی ٹریفکنگ کی گئی اور پوری دنیا میں ڈرگ کو سپلائی کر کے امریکہ نے اپنے جنگ کے اخراجات پورے کیے. اس کے بعد جب ملا عمر کی حکومت آتی ہے تو وہ ایک آرڈر کے ذریعے پوسٹ کی کاشت کو ممنوع قرار دیتے ہیں, تمام طرح کی منشیات بند کر دی جاتی ہیں. لیکن جیسے ہی ملا عمر کی حکومت جاتی ہے, نیکسٹ حکومت آتی ہے, کرزئی کی حکومت آتی ہے, اس کے بعد دوبارہ سے پوسٹ کاشت ہوتی ہے, دوبارہ سے کوکین کاشت ہوتی ہے, دوبارہ سے ہیروئن بنتی ہے. تو امریکہ جو اپنے جنگی اخراجات ہیں وہ اس طریقے سے پورے کرتا ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اصل میں وجہ یہ تھی کہ یہ شروع سے ہی نظریات کی جنگ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج دنیا بدل گئی ہے, یہ معیشت کی جنگ ہے, یہ اکنامک وار ہے, اپنی معیشت کو بہتر کرو, ہمیں اس سے کیا لینا تھا, یہ بات کرتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن مجید بھی اٹھا کر دیکھیں تو ہزار سال سے, کم از کم 5000 سال سے تو یہ جنگ نظریات کی جنگ ہے. جب فرعون کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے بتائیے کون سی اکانومی کی جنگ تھی, یا فرعون کو شکست دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کون سا فرعون کے محلوں میں جا کے اس کے احرام میں جا کے بسیرا کر لیا تھا, اکانومی پہ قبضہ کر لیا تھا. یہ اس وقت بھی اکانومی کی جنگ نہیں تھی, اس وقت بھی نظریات کی جنگ تھی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جنگ نظریات کی جنگ تھی, اکانومی کی جنگ نہیں تھی. سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جنگ نظریات کی جنگ تھی, وسائل کی جنگ نہیں تھی. اسلیبی جنگیں جو تھیں یہ نظریات کی جنگ تھی, اکانومی کی جنگ نہیں تھی. اور آج کے دور میں بھی اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ اکانومی کی جنگ نہیں ہے, نظریات کی جنگ ہے. وہ ایک ایسا ماڈل کھڑا ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے جو اپنے آپ کو اسلامک ماڈل کہہ کے پیش کر سکے. وہ ایسا ماڈل برداشت نہیں کر سکتے تھے جو سود کے بغیر چل سکے. وہ ایسا ماڈل نہیں دیکھ سکتے تھے جو ان کی مداخلت کے بغیر چل سکے. انہیں ایسا ماڈل ناقابل قبول تھا جو ان کے بینکنگ سسٹم کو فالو نہ کرے. انہیں ایسا ماڈل نہیں چاہیے تھا جو سود کو ایکسیپٹ نہ کرے. انہوں نے اس ماڈل کو گرانے کے لیے پوری دنیا نے اپنے تمام تر وسائل جھونک دیے, مگر اس کے باوجود جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب, اس پروگرام کا آخری سوال میرا آپ سے, کچھ تاریخ دان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان اور برطانیہ کی پہلی جنگ سے لے کر ابھی تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں بہت ساری مثبت تبدیلیاں بھی آئی ہیں. آپ کی رائے میں کیا کچھ مثبت تبدیلیاں آئی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جو پہلی جنگ ہوئی جس کی ہم 1842 کی بات کر رہے ہیں, جس میں امیر دوست محمد جو تھا وہ افغان کا فاتح نکلا, جب وہ برطانیہ سے واپس آیا اس نے ظاہر ہے کہ مختلف ملکوں میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں, بری چیزیں بھی ہوتی ہیں, خواہ وہ کافر ملک کی کیوں نہ ہو, خواہ وہ صلیبی ملک کی کیوں نہ ہو. اس نے وہاں پہ کچھ چیزیں دیکھیں, ان میں سے چند چیزوں کو اصلاحات کی شکل میں اپنے ملک میں نافذ کیا, جس کے نتیجے میں افغانستان میں تبدیلی کی لہر آئی, جو مثبت تبدیلی تھی. کچھ اچھی چیزیں وہاں سے بھی لے کر آئے, وہاں تک تو ٹھیک تھا. پھر اس کے بعد ایک نسل اگلی نسل میں بات آئی, کچھ تبدیلیاں رہ گئیں, کچھ آگے چلی گئیں, کرتے کرتے دوسری جنگ ہوئی, پھر روس کی جنگ ہوئی. روس کی جنگ میں بھی طالبان اس وقت طالبان نہیں تھے جب روس کے خلاف جنگ چل رہی تھی, تو اس وقت افغانستان ایک سیکولر ملک سمجھا جاتا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت ایسا ملک تھا کہ فیشن دنیا میں پیرس سے نہیں کابل سے چلتا تھا. جو کابل کی عورتیں پہنتی تھی, جو کابل کے مرد پہنتے تھے, وہ فیشن بنتا تھا, نہ کہ پیرس فیشن کا منبع تھا. اس حد تک تھا. لیکن اس کے بعد جب جنگ ہوئی تو دوبارہ سے ایک ریورس کا عمل شروع ہوا, اور افغان دوبارہ سے اپنی اصل کی طرف چلے گئے, اسلام کی طرف چلے گئے, اور ایسے بنیاد پرست مسلمان بن گئے کہ پوری دنیا کو ان سے خطرہ محسوس ہونے لگ گیا. 5 سال طالبان کی حکومت رہی, اور وہ بڑی سخت گیر حکومت تھی. دنیا اس کے خلاف درپے ہو گئی, ان کے توڑنے کے لیے اکٹھی ہو گئی. اس کے بعد پھر حملہ ہوا. اب دوبارہ 20 سال کی جنگ ہوئی. 20 سال کی جنگ کے بعد اب دوبارہ جب
طالبان کی نئی جنریشن سامنے آئی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سی تبدیلیاں ہیں. اب ان کے رویوں میں آپ کو بہت سی لچک نظر آ رہی ہوگی, آپ کو ان کی سفارتکاری پہلے سے بہت بہتر نظر آ رہی ہوگی, ان کی پبلک ڈیلنگ میں آپ نے واضح طور پر فلیکسیبلٹی ایکسیپٹنس کا زیادہ بڑا عنصر دیکھا ہوگا. اب انہوں نے خواتین کو پردے کے ساتھ جاب کرنے کی اجازت بھی دے دیا, جو پہلے بہت محدود تھی, اب اس کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے. اسی طرح تعلیم, پہلے بھی پابندی نہیں تھی خواتین کی تعلیم کے اوپر, لیکن مغرب نے پروپیگنڈا بہت کیا ہوا تھا, لیکن پہلے جو تعلیم تھی اس کے لیے دائرہ تھوڑا تنگ تھا. اب انہوں نے اس دائرے کو تھوڑا وسیع کر دیا, خواتین کو زیادہ آزادی دے دی گئی ہے کہ تم اپنے شرعی ماحول کو اور ہماری قبائلی اقدار کو فالو کرتے ہوئے تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہو, جاب بھی کر سکتی ہو. اس میں بھی انہوں نے کیا. اس کے بعد ان کی تجارت کے معاملات کو دیکھ لیں تو انہوں نے دیگر ممالک کے ساتھ اپنے کاروباری معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش شروع کر دی. پھر ان کے پاس پڑوسی ممالک میں چائنا, ایران اور بھارت, ان تینوں کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ ان کے بیٹر ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائیں تاکہ خطہ ایک پرامن خطہ بن سکے اور پوری دنیا میں اس خطے کی وجہ سے کوئی پرابلم پیدا نہ ہو. تو یہ سارے کی ساری وہ مثبت چیزیں ہیں جو افغانیوں نے مسلسل جنگوں کے ذریعے مسلسل قربانیاں دے کر سیکھیں, مگر ان کا جذبہ حریت جو 1842 میں تھا وہی آج بھی ہے, اس سے یہ لوگ شکست نہیں دے سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھی آج کی گفتگو ہماری, جس میں ہم نے افغانستان کا ماضی, حال اور تاریخ کو دہرایا, کس طرح سے گیا اس پہ ساری بات کی. یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو کامیاب اور بہتر شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی غلطی سے سیکھتا ہے اور اس کو بہتر کرتا ہے, مگر جو بہترین شخص ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اس غلطی کو کرنے سے بچتا ہے. یہی یہاں پہ اگزامپل ہے باقی ممالک کے لیے کہ افغانستان کے ساتھ جو بھی ٹکرایا اس کا کیا حال ہوا, چاہے وہ رشیا تھا, چاہے وہ امریکہ تھا, چاہے وہ برطانیہ تھا. اگر اس سے سیکھ لے, انہوں نے تو نہیں سیکھا ایک دوسرے سے, مگر آنے والے وقتوں میں اگر لوگ سیکھ لیں, ممالک سیکھ لیں, تو شاید وہ اس طرح کی غلطی نہ کریں. بٹ اگر اس طرح کی غلطی کریں گے تو پھر اللہ ہی مالک ہے ان کا. مجھے اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.